शकील साहब के हुस्न इंतखाब की दाद तो बहुत हुई है। मैं शुक्रगुजार हूँ कि मुझे ऐसे तालिब इल्म को आप जैसे सुनने वालों के सुपुर्द किया उन्होंने, और ये मेरे लिए बहुत फ़ख्र की बात है कि मेरी सरगर्मियों में जो मेरे सरपरस्त होते हैं मोहतरम मजीद मेमन साहब और हसन अब्दुल करीम चोगले साहब, वो यहाँ मौजूद हैं। बहरहाल अपना शेरी सफ़र अपने तारुफ से शुरू करता हूँ। इरशाद। अर्ज़ करता हूँ कि मुझे सफ़ेदो स्याह से क्या, मुझे सफ़ेदो स्याह से क्या कि इस जहां को हबाब देखूं। मुझे सफ़ेदो स्याह से क्या कि इस जहां को हबाब देखूं। तलब मेरी जब भी सर उठाए तो नूर नाजिल किताब देखूं। क्या कहने, मुझे सफ़ेदो स्याह से क्या कि इस जहां को हबाब देखूं। तलब मेरी जब भी सर उठाए तो नूर नाजिल किताब देखूं। और यकीन पुख्ता है मानता हूं, गुमान भी है बला का शातिर। यकीन पुख्ता है मानता हूं, गुमान भी है बला का शातिर। उसे एक सच को तलाश कर लूं, सदाकतों के निसाब देखूं। उसे एक सच को तलाश कर लूं, सदाकतों के निसाब देखूं। और जरा सी बात हो, क्या क्या सवाल करता है। जरा सी बात हो क्या क्या सवाल करता है। मेरा हुनर मुझे अक्सर निढाल करता है। मेरा हुनर मुझे अक्सर, जरा सी बात हो क्या क्या सवाल करता है। मेरा हुनर मुझे अक्सर निढाल करता है और वो चाट लेता है। देखिए, खास तौर पर आप लोगों के लिए शेर लाया हूं। जरा सी बात हो क्या क्या सवाल करता है। मेरा हुनर मुझे अक्सर निढाल करता है और वो चाट लेता है दीमक की तरह मुस्तकबिल। वो चाट लेता है दीमक की तरह मुस्तकबिल। तुम्हें पता नहीं माजी जो हाथ समत चले। मैं चाहता हूं मरासिम बस एक समत चलें, मगर वो खुद ही जुनूबो शुमाल करता है। मगर वो खुद ही जुनूबो शुमाल करता है। और मेरे माबूद माना जिंदगी करना मुकद्दर है। मेरे माबूद माना जिंदगी करना मुकद्दर है। मगर बेदस्तो पा जीने की कोई हद मुकर्रर है। मेरे माबूद माना जिंदगी करना मुकद्दर है, मगर बेदस्तो पा जीने की कोई हद मुकर्रर है। और तेरी कुर्बत का कोई तो जजीरा राह में आए। तेरी कुर्बत का कोई तो जजीरा राह में आए। यहां हद्दे नजर तक सिर्फ यादों का समुंदर है। यहां हद्दे नजर तक सिर्फ यादों का समुंदर है। छोटी सी बहर में चंद 2-3-4 शेर सुनाऊंगा और उसके बाद गजल सुनाकर इजाजत चाहूंगा। अर्ज करता हूं कि ज़बां इजहार लहजा भूल जाऊं। ज़बां इजहार लहजा भूल जाऊं। ज़बां इजहार लहजा भूल जाऊं। मेरे माबूद क्या क्या भूल जाऊं। ज़बां इजहार लहजा भूल जाऊं। मेरे माबूद क्या क्या भूल जाऊं। और बिखर जाऊं ज़मीं से आसमां तक। बिखर जाऊं ज़मीं से आसमां तक, ज़मीं से आसमां तक। फिर ऐसा हो सिमट ना भूल जाऊं। बिखर जाऊं ज़मीं से आसमां तक, बिखर जाऊं ज़मीं से आसमां तक। फिर ऐसा हो सिमट ना भूल जाऊं। और शेर मुलाहिजा कीजिएगा कि तेरी परछाई तो ले आऊं घर तक। तेरी परछाई तो ले आऊं घर तक। कहीं अपना ही साया भूल जाऊं। कहीं अपना ही, तेरी परछाई तो ले आऊं घर तक, कहीं अपना ही साया भूल जाऊं। और शेर मुलाहिजा कीजिए कि मैं तेरा नाम इतनी बार लिखूं। मैं तेरा नाम इतनी बार लिखूं कि अपना नाम लिखना भूल जाऊं।
میں تیرا نام، محبتیں، بہت نوازش، میں تیرا نام بکھر جاؤں زمین سے آسماں تک، پھر ایسا ہو سمٹنا بھول جاؤں، میں تیرا نام اتنی بار لکھوں کہ اپنا نام لکھنا بھول جاؤں، اور تیری آواز تو پہچان لوں گا، تیری آواز تو پہچان لوں گا، یہ ممکن ہے کہ چہرہ بھول جاؤں، یہ ممکن ہے تیری آواز تو پہچان لوں گا، یہ ممکن ہے کہ چہرہ بھول جاؤں، اور میں کب تک سوچتا رہتا جہاں کو، میں کب تک سوچتا رہتا جہاں کو، یہی بہتر تھا جینا بھول جاؤں، یہی بہتر تھا جینا بھول جاؤں۔ غزل ملاحظہ کیجئے، دیکھیے ہر شخص کی زندگی میں اس کا، حضور اچھے شعر مجھ سے سن لیجئے، اچھا ترنم کسی اور سے سن لیجئے گا۔ جی میں عرض کر رہا تھا کہ زندگی میں ہر شخص کا کوئی عزیز، کوئی اپنا جس سے بہت محبت ہوتی ہے، جب وہ بچھڑ جاتا ہے تو کیا کیفیت ہوتی ہے۔ پوری غزل اسی ایک موڈ کی ہے۔ عرض کر رہا ہوں کہ کوئی نہیں تھا ہنر آشنا تمہارے بعد، کوئی نہیں تھا ہنر آشنا تمہارے بعد، میں اپنے آپ سے الجھا رہا تمہارے بعد، کوئی نہیں تھا ہنر آشنا تمہارے بعد، میں اپنے آپ سے الجھا رہا تمہارے بعد، اور یہ میری آنکھیں بڑی تیز روشنی میں کھلیں، یہ میری آنکھیں بڑی تیز روشنی میں کھلیں، میں چاہتا بھی تو کیا دیکھتا تمہارے بعد، یہ میری آنکھیں بڑی تیز روشنی میں کھلیں، میں چاہتا بھی تو کیا دیکھتا تمہارے بعد، ہر ایک بات ہے الجھی ہوئی زبان تلے، ہر ایک بات ہے الجھی ہوئی زبان تلے، ہر ایک لفظ کوئی بد دعا تمہارے بعد، ہر ایک بات ہے الجھی ہوئی زبان تلے، ہر ایک لفظ کوئی بد دعا تمہارے بعد، تو کیا کشش بھی میری لے گئے تم اپنے ساتھ، ہر ایک بات ہے الجھی ہوئی زبان تلے، ہر ایک لفظ کوئی بد دعا تمہارے بعد، تو کیا کشش بھی میری لے گئے تم اپنے ساتھ، تو کیا کشش بھی میری لے گئے تم اپنے ساتھ، کوئی تو دیکھتا چہرہ میرا تمہارے بعد، تو کیا کشش بھی میری لے گئے تم اپنے ساتھ، کوئی تو دیکھتا چہرہ میرا تمہارے بعد، اور بڑے قرینے سے رشتے سجائے تھے سارے، بڑے قرینے سے رشتے سجائے تھے سارے، بڑے قرینے سے رشتے سجائے تھے سارے، بکھر گیا ہر سلسلہ تمہارے بعد، بکھر گیا ہر سلسلہ تمہارے بعد، خزاں ہو بہار ہو کچھ ہو، تمہارے بعد خزاں ہو بہار ہو کچھ ہو، کہاں رتوں سے میرا سابقہ تمہارے بعد، کہاں رتوں سے میرا سابقہ تمہارے بعد۔ بڑا نازک سا شعر کہ بس ایک لمحے ہجراں ٹھہر گیا مجھ میں، بس ایک لمحے ہجراں ٹھہر گیا مجھ میں، نہ واقعہ نہ کوئی سانحہ تمہارے بعد، نہ واقعہ نہ کوئی سانحہ تمہارے بعد، اور وہ رنگ طبیعت سخن حامد، یہ میری آنکھیں بڑی تیز روشنی میں کھلی، میں چاہتا بھی تو کیا دیکھتا تمہارے بعد، بڑے قرینے سے رشتے سجائے تھے سارے، بکھر گیا ہر سلسلہ تمہارے بعد، اور وہ رنگ طبیعت سخن حامد، سنو وہ شخص کہیں کھو گیا تمہارے بعد۔ بہت اچھے، کیا کہنے حامد اقبال صاحب۔ دوستو اس مشاعرے کی یہ خوبی ہے کہ جو شخص جتنی دیر پڑھتا ہے لگتا ہے کہ سب سے اچھا یہی ہے۔ شکیل بھائی کے اس انتخاب کی میں داد دے رہا ہوں کہ بہت ہی معیاری کلام کہنے والے شعراء کو انہوں نے مدعو کیا ہے یہاں۔ اب آئیے میں ذرا ماحول بدل رہا ہوں، موسم تبدیل کر رہا ہوں، رت بدل رہا ہوں۔ لڑکیوں کے دکھ عجب ہیں اور سکھ اس سے عجیب، لڑکیوں کے دکھ عجب ہیں اور سکھ اس سے عجیب، ہنس رہی ہیں اور کاجل بھیگتا ہے ساتھ ساتھ،
یہ عجیب و غریب معاملہ ہے کہ عورتوں کو، لڑکیوں کو زندگی میں جتنے امتحانات دینے پڑتے ہیں مردوں کو اتنے امتحانات نہیں دینے پڑتے، پھر بھی ہم اپنی برتری کا دعویٰ کیے ہوئے ہیں۔ ایک چوکھٹ روتے ہوئے چھوڑنی پڑتی ہے، دوسری دہلیز مسکراتے ہوئے بات کرنی پڑتی ہے، اجنبی لوگوں سے رشتے اس طرح جوڑنے پڑتے ہیں کہ لگتا ہے کہ صدیوں سے ان سے تعلق ہو۔ ان نازک حالات میں کھلی آنکھوں سے عورت دنیا کو دیکھتی ہے اور اپنے احساسات کو شعری پیکر میں گل بوٹے کی طرح ٹانک دیا کرتی ہے۔ ہماری فہرست میں ایک ہی شاعرہ ہیں لیکن بڑی معیاری ہیں، خاندانی شاعرہ ہیں، بڑے اچھے خاندان سے، ان کا علمی خاندان سے تعلق ہیں، خود بھی وہ AA ہیں اور ایک کالج میں ٹیچر ہیں، اور ابھی ان کی کتاب کی رسم اجرا دلی میں ہوئی ہے ریختہ کے فنکشن میں۔ علینا عطرت صاحبہ، بڑا احترام ان کا ہندوستان میں ہے، پاکستان بھی جا چکی ہیں۔ آپ انہیں توجہ سے سنیے، غور سے سنیے، احترام سے سنیے اور سیکھیے کہ ماں بہنوں کا احترام کس طرح کیا جاتا ہے۔ چند اشعار پیش کرتی ہوں۔ زندہ رہنے کی یہ ترکیب نکالی میں نے، زندہ رہنے کی یہ ترکیب نکالی میں نے، اپنے ہونے کی خبر سب سے چھپا لی میں نے۔ واہ، بہت شکریہ۔ زندہ رہنے کی یہ ترکیب نکالی میں نے، اپنے ہونے کی خبر سب سے چھپا لی میں نے، اور جب زمیں ریت کی مانند سرکتی پائی، جب زمیں ریت کی مانند سرکتی پائی، جب زمیں ریت کی مانند سرکتی پائی، آسماں تھام لیا جان بچا لی میں نے۔ واہ، بہت بہت شکریہ۔ جب زمیں ریت کی مانند سرکتی پائی، آسماں تھام لیا جان بچا لی میں نے، اور اپنے سورج کی تمازت کا بھرم رکھنے کو، اپنے سورج کی تمازت کا بھرم رکھنے کو، نرم چھاؤں میں کڑی دھوپ ملا لی میں نے، نرم چھاؤں میں کڑی دھوپ ملا لی میں نے، اور مرحلہ کوئی جدائی کا جو درپیش ہوا، مرحلہ کوئی جدائی کا جو درپیش ہوا، مرحلہ کوئی جدائی کا جو درپیش ہوا، تو تبسم کی ردا غم کو اڑا لی میں نے۔ کیا کہنے ہیں، واہ 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 واہ۔ تو تبسم کی ردا غم کو اڑا لی میں نے، اور یہ شعر بھی ملاحظہ فرمائیں۔ ایک لمحے کو، ایک لمحے کو تیری سمت سے اٹھا بادل، ایک لمحے کو تیری سمت سے اٹھا بادل، اور بارش کی سی امید لگا لی میں نے۔ بہت اچھے، واہ 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 واہ۔ ایک لمحے کو تیری سمت سے اٹھا بادل، اور بارش کی سی امید لگا لی میں نے، اور بعد مدت مجھے نیند آئی بڑے چین کی نیند، بعد مدت مجھے نیند آئی بڑے چین کی نیند، بعد مدت مجھے نیند آئی بڑے چین کی نیند، خاک جب اوڑھ لی جب خاک بچھا لی میں نے۔ کیا کہنے ہیں، واہ 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 واہ۔ پھر پڑھیے، واہ 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 واہ۔ بعد مدت مجھے نیند آئی بڑے چین کی نیند، بعد مدت مجھے نیند آئی بڑے چین کی نیند، خاک جب اوڑھ لی جب خاک بچھا لی میں نے۔ اور مقطع پیش کرتی ہوں۔
جو علینا نے سرے عرش دعا بھیجی تھی، واہ جو علینا نے سرے عرش دعا بھیجی تھی، اس کی تاثیر یہیں فرش پہ پالی میں نے، اس کی تاثیر یہیں فرش پہ پالی میں نے۔ اور آپ لوگ بہت دیر سے کچھ ترنم کی بات کر رہے ہیں، اگر اجازت ہو تو ضرور ضرور۔ شکریہ، بہت بہت شکریہ۔ خزاں کی زرد سی رنگت بدل بھی سکتی ہے، کیا کہنے، خزاں کی زرد سی رنگت بدل بھی سکتی ہے، بہار آنے کی صورت نکل بھی سکتی ہے، کیا کہنے، بہار آنے کی صورت نکل بھی سکتی ہے، جلا کے شمع اب اٹھ اٹھ کے دیکھنا چھوڑو، واہ 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 واہ، جلا کے شمع اب اٹھ اٹھ کے دیکھنا چھوڑو، وہ ذمہ داری سے از خود پگھل بھی سکتی ہے۔ بھائی واہ واہ، بہت بہت شکریہ۔ وہ ذمہ داری سے از خود پگھل بھی سکتی ہے شرط صبح ہو کے راستے سے ہو کے شام آئے، واہ 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 واہ، ہے شرط صبح ہو کے راستے سے ہو کے شام آئے، تو رات اس کو سحر میں بدل بھی سکتی ہے۔ کیا کہنے، واہ 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 واہ، بہت بہت شکریہ۔ تو رات اس کو سحر میں بدل بھی سکتی ہے، ذرا سنبھل کے جلانا عقیدتوں کے چراغ، بہت اچھے، واہ 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 واہ، ذرا سنبھل کے جلانا عقیدتوں کے چراغ، ذرا سنبھل کے جلانا عقیدتوں کے چراغ، بھڑک نہ جائے کہ مسند یہ جل بھی سکتی ہے، بہت اچھے، واہ 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 واہ، بھڑک نہ جائے کہ مسند یہ جل بھی سکتی ہے، یہ آفتاب سے کہہ دو کہ فاصلہ رکھے، بھائی واہ 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 واہ، یہ آفتاب سے کہہ دو کہ فاصلہ رکھے، تپش سے برف کی دی
گل بھی سکتی ہے، تپش سے برف کی دیوار گل بھی سکتی ہے، تیرے نہ آنے کی تشریح کچھ ضروری نہیں، تیرے نہ آنے کی تشریح کچھ ضروری نہیں، کہ تیرے آتے ہی دنیا بدل بھی سکتی ہے۔ بہت اچھے، واہ 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 واہ، بہت بہت شکریہ۔ کہ تیرے آتے ہی دنیا بدل بھی سکتی ہے، تیرے نہ آنے کی تشریح کچھ ضروری نہیں، کہ تیرے آتے ہی دنیا بدل بھی سکتی ہے۔ اور یہ شعر شکیل صاحب آپ کے لیے پیش کرتی ہوں۔ ابھی تو چاک پہ جاری ہے رقص مٹی کا، ابھی تو چاک پہ جاری ہے رقص مٹی کا، ابھی تو چاک پہ جاری ہے رقص مٹی کا، ابھی کمہار کی نیت بدل بھی سکتی۔ واہ 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 بھائی، زندہ باد، واہ 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 واہ، کیا کہنے ہیں علینا صاحبہ، زندہ باد۔ ابھی کمہار کی نیت بدل بھی سکتی ہے، ابھی تو چاک پہ جاری ہے رقص مٹی کا، ابھی تو چاک پہ جاری ہے رقص مٹی کا، ابھی کمہار کی نیت بدل بھی سکتی ہے۔ اور مقطع پیش کرتی ہوں۔ کوئی ضروری نہیں وہی دل کو شاد کرے، کوئی ضروری نہیں وہی دل کو شاد کرے، علینا آپ طبیعت بہل بھی سکتی ہے۔ بہت شکریہ۔ واہ 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 واہ، لینا صاحبہ، یہ غزل کے چند اشعار پیش کرتی ہوں۔ عطا ہو۔ جنوں میں دامن دل گرچہ تار تار ہوا، واہ واہ، جنوں میں دامن دل گرچہ تار تار ہوا، مگر یہ جشن سرے کوچے
بہار ہوا، مگر یہ جشن سرے کوچے بہار ہوا، ہر ایک سجدے میں دل کو تیرا خیال آیا، ہر ایک سجدے میں دل کو تیرا خیال آیا، یہ ایک گناہ عبادت میں بار بار ہوا، یہ ایک گناہ عبادت میں بار بار ہوا، سمیٹ لی ہے محبت نے ساری پروازیں، سمیٹ لی ہے محبت نے ساری پروازیں، دل و دماغ میں کیسا یہ انتشار ہوا، دل و دماغ میں کیسا یہ انتشار ہوا، نہیں بجھائے ہواؤں نے پہلی بار چرا، نہیں بجھائے ہاتھ بار بار ہوا، کسی کے واسطے تصویر انتظار تھے ہم، کسی کے واسطے تصویر انتظار تھے ہم، وہ آ گیا کہاں ختم انتظار ہوا، وہ آ گیا کہاں ختم انتظار ہوا، اندھیری شب کے مقدر میں ایک سویرا تھا، واہ 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 واہ، اندھیری شب کے مقدر میں ایک سویرا تھا، یہ راز مجھ پہ دم صبح ہو آشکار ہوا، یہ راز مجھ پہ دم صبح ہو آشکار۔ بہت بہت شکریہ۔ بہت اچھے علینا اطرت صاحبہ، آپ نے اپنی خوبصورت آواز، اپنے انداز و معیاری کلام سے اس مشاعرے کی اہمیت میں اضافہ کیا۔ سب سے اچھی بات یہ رہی کہ ہماری شاعری میں ایک خاتون کا جو تصور ہے، ہمارے ذہن میں جو پاکیزہ جذبہ ہے، آپ کی شخصیت نے وہ تصویر پیش کی۔ آپ کے ہاں ایک درد بھری رومانیت تھی، نسوانی لہجے میں بڑا اعتماد تھا، آپ کی شخصیت کی انانیت جو ہے وہ ہر لمحے ہر شعر پڑھنے میں محسوس ہو رہی تھی۔ یہ بہت اچھی علامت ہے۔ مجاز نے کبھی کہا تھا عورت کے بارے میں کہ تیرے ماتھے کا یہ آنچل بہت ہی خوب ہے، لیکن تو اس آنچل سے ایک پرچم بنا لیتی تو اچھا تھا۔
عورت نے اپنے ماتھے کے آنچل کو جب جب پرچم بنایا ہے تو کبھی رضیہ سلطان بنی، کبھی جھانسی کی رانی بھی بنی ہے۔ بہت اچھے ہمارے مشاعرے کی اسٹیج پر بھی خواتین ہندوستان میں بھی، پاکستان میں بھی، عرب ممالک میں بھی بہت معیار کے ساتھ آ رہی ہیں اور پوری تہذیبی سرفرازی کے ساتھ ہمارے سامعین اسے سن رہے ہیں، اور یقین ہو رہا ہے کہ اردو صرف ایک زبان نہیں، ایک تہذیب بھی ہے، اور یہاں آ کے تو یہ یقین اور پختہ ہو جا رہا ہے۔ بہت شکریہ۔ اب میں آگے بڑھ رہا ہوں کہ دوستی کے پیار کے رشتے فسانے ہو گئے، دوستی کے پیار کے رشتے فسانے ہو گئے، اب بدل دو یار یہ کپڑے پرانے ہو گئے۔ دوستی کے پیار کے رشتے فسانے ہو گئے، اب بدل دو یار یہ کپڑے پرانے ہو گئے، میں کھلونوں کی دکانوں کا پتہ پوچھا کیا اور میرے پھول سے بچے سیانے ہو گئے۔ پورا مزاج غزل کا تبدیل ہو چکا ہے۔ آج جدید لہجہ اپنی انفرادیت کے ساتھ لوگوں کو غزل کی اہمیت کو تسلیم کرا رہا ہے۔ میں اس شاعر کو آواز دے رہا ہوں جس کا ایک بڑا قیمتی شعر لوگوں کے ذہنوں میں محفوظ ہے کہ یہ تیرا تاج نہیں ہے، یہ میری پگڑی ہے۔ یہ تیرا تاج نہیں ہے، یہ میری پگڑی ہے، یہ سر کے ساتھ ہی اترے گی، سر کا حصہ ہے۔ تو اس جرأت اور بے باکی کو شاعری اور غزل میں جگہ دینے کا کام ہے جناب سردار خوشبیر سنگھ شاد کا۔ جتنا یہ ہندوستان میں مقبول ہیں اتنا ہی پاکستان میں۔ محمود شام جو جنگ کے ایڈیٹر رہے ہیں، انہوں نے ان کی کتاب پر تقریر لکھی ہے۔ 10 کتابوں کے مصنف ہیں جناب خوشبیر سنگھ شاد۔ شکریہ آداب۔ دوستو، بہت خوبصورت مشاعرہ ہو رہا ہے، بڑی محبت سے آپ سن رہے ہیں۔ میں چند اشعار غزل کے آپ کے سامنے مختلف غزلوں کے چند اشعار پیش کرتا ہوں۔ ایک مطلع اور ایک شعر دیکھیں کہ خوشیاں دیتے دیتے اکثر خود غم میں مر جاتے ہیں۔ واہ واہ واہ۔ خوشیاں دیتے دیتے اکثر خود غم میں مر جاتے ہیں، ریشم بننے والے کیڑے ریشم میں مر جاتے ہیں۔ واہ، کیا کہنے، واہ۔ خوشیاں دیتے دیتے اکثر خود غم میں مر جاتے ہیں، ریشم بننے والے کیڑے ریشم میں مر جاتے ہیں، اور رفتہ رفتہ سب تصویریں مبہم ہونے لگتی ہیں۔ واہ واہ واہ۔ رفتہ رفتہ سب تصویریں مبہم ہونے لگتی ہیں، کتنے چہرے ایک بوسیدہ البم میں مر جاتے ہیں۔ رفتہ رفتہ سب تصویریں مبہم ہونے لگتی ہیں، کتنے چہرے ایک بوسیدہ البم میں مر جاتے ہیں۔ اور ایک مطلب ایک دو شعر دیکھیں کہ ایسی تعبیر کا اعلان کیا ہے میں نے، واہ 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 واہ۔ ایسی تعبیر کا اعلان کیا ہے میں نے، اپنے ہر خواب کو حیران کیا ہے میں نے۔ ایسی تعبیر کا اعلان کیا ہے میں نے، اپنے ہر خواب کو حیران کیا ہے میں نے، اور بے سبب راکھ کریدی ہے تیرے زخموں کی، بے سبب راکھ کریدی ہے تیرے زخموں کی، بے سبب تجھ کو پریشان کیا ہے میں نے، بے سبب راکھ کریدی ہے تیرے زخموں کی، بے سبب تجھ کو پریشان کیا ہے میں نے۔ اور صاحب شعر کہ تیرے بخشے ہوئے ماحول میں زندہ رہ کر، تیرے بخشے ہوئے ماحول میں زندہ رہ کر، زندگی تجھ پہ تو احسان کیا ہے میں نے۔ واہ 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 بھائی، بہت اچھا۔ بے سبب راکھ کریدی ہے تیرے زخموں کی، بے سبب تجھ کو پریشان کیا ہے میں نے، اور تیرے بخشے ہوئے ماحول میں زندہ رہ کر، زندگی تجھ پہ تو احسان کیا ہے میں نے۔ اور ایک غزل کے چند اشعار کہ آس ہر نقش میں کچھ رنگ سجانے لگ جائے، آس ہر نقش میں کچھ رنگ سجانے لگ جائے، خواب سوچیں بھی تو تعبیر ستانے لگ جائے، خواب سوچیں بھی تو تعبیر ستانے لگ جائے،
दस्तको खोलता हूं मैं अभी दरवाज़ा-ए दिल, दस्तको खोलता हूं मैं अभी दरवाज़ा-ए दिल, दर्द आया है जो पहले वो ठिकाने लग जाए। वाह 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 वाह। आज हर नक्श में कुछ रंग सजाने लग जाए, ख्वाब सोचें भी तो ताबीर सताने लग जाए। दस्तको खोलता हूं मैं अभी दरवाज़ा-ए दिल, दर्द आया है जो पहले वो ठिकाने लग जाए। अपनी मर्जी से पलटती तो नहीं है आंखें, अपनी मर्जी से पलटती तो नहीं है आंखें, क्या करें जब कोई चेहरा ही बुलाने लग जाए। बहुत अच्छे। अपनी मर्जी से पलटती तो नहीं है आंखें, क्या करें जब कोई चेहरा ही बुलाने लग जाए। और साहब शेर देखें कि मैं सुनाता नहीं, मैं मिलाता नहीं बस्ती में किसी से आंखें, मैं मिलाता नहीं बस्ती में किसी से आंखें, फिर कोई अपनी कहानी ना सुनाने लग जाए। वाह। मैं मिलाता नहीं बस्ती में किसी से आंखें, फिर कोई अपनी कहानी ना सुनाने लग जाए। और देखिए साहब एक मतलब शेर कि अब अंधेरों में जो हम खौफ ज़दा बैठे हैं, अब अंधेरों में जो हम खौफ ज़दा बैठे हैं, क्या कहें खुद ही चिरागों को बुझा बैठे हैं। अब अंधेरों में जो हम खौफ ज़दा बैठे हैं, क्या कहें खुद ही चिरागों को बुझा बैठे हैं। और बस यही सोच के तस्कीन सी हो जाती है, बस यही सोच के तस्कीन सी हो जाती है, और कुछ लोग भी दुनिया से खफा बैठे हैं। वाह वाह। बस यही सोच के तस्कीन सी हो जाती है, और कुछ लोग भी दुनिया से खफा बैठे हैं। और देख ले जाने वफा आज तेरी महफिल में, देख ले जाने वफा आज तेरी महफिल में एक मुजरिम की तरह अहले वफा बैठे हैं। हाँ हाँ वाह। देख ले जाने वफा, देख ले जाने वफा आज तेरी महफिल में एक मुजरिम की तरह अहले वफा बैठे हैं। और साहब शेर देखें कि एक हम हैं कि परिस्तिश पे अकीदा ही नहीं, एक हम हैं कि परिस्तिश पे अकीदा ही नहीं, और कुछ लोग यहां बन के खुदा बैठे हैं। वाह वाह वाह। अरे भाई कुछ और सा देख लो, बहुत मोहब्बत से लोग आवाज दे रहे हैं चंद शेर। देख ले जाने वफा आज तेरी महफिल में एक मुजरिम की तरह अहले वफा बैठे हैं, एक हम हैं कि परिस्तिश पे अकीदा ही नहीं, और कुछ लोग यहां बन के खुदा बैठे हैं। और देखिए साहब एक मतलब रख दो शेर कि समंदर ये तेरी खामोशियां कुछ और कहती हैं, समंदर ये तेरी खामोशियां कुछ और कहती हैं, मगर साहिल पे टूटी कश्तियां कुछ और कहती हैं। वाह 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 वाह। समंदर ये तेरी खामोशियां कुछ और कहती हैं, मगर साहिल पे टूटी कश्तियां कुछ और कहती हैं। हमारे शहर की आंखों ने मंजर और देखा था, हमारे शहर की आंखों ने मंजर और देखा था, मगर अखबार की ये सुर्खियां कुछ और कहती हैं। वाह 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 वाह। समंदर ये तेरी खामोशियां कुछ और कहती हैं, मगर साहिल पे टूटी कश्तियां कुछ और कहती हैं। हमारे शहर की आंखों ने मंजर और देखा था, मगर अखबार की ये सुर्खियां कुछ और कहती हैं। हम अहले शहर की ख्वाहिश के मिलजुल कर रहे लेकिन, वाह वाह वाह। हम अहले शहर की ख्वाहिश के मिलजुल कर रहे हैं लेकिन अमीरे शहर की दिलचस्पियां कुछ और कहती हैं। वाह 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 भाई जिंदाबाद, क्या कहने। वाह 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 वाह। हम अहले शहर की ख्वाहिश के मिलजुल कर रहे हैं लेकिन अमीरे शहर की दिलचस्पियां कुछ और कहती हैं। और बहुत दिनों से मेरे बामो दर का हिस्सा है, भाई सुनिएगा, बहुत दिनों से मेरे बामो दर का हिस्सा है, मेरी तरह ये उदासी भी घर का हिस्सा है। बहुत दिनों से मेरे बामो दर का हिस्सा है,
میری طرح یہ اداسی بھی گھر کا حصہ ہے. پھر اس کے بعد ہوا اور اس کا رحم و کرم. واہ. پھر اس کے بعد ہوا اور اس کا رحم و کرم. ابھی تلک تو یہ پتا شجر کا حصہ ہے. واہ واہ واہ. پھر اس کے بعد ہوا اور اس کا رحم و کرم. ابھی تلک تو یہ پتا شجر کا حصہ ہے. اور ضرور دل سے کوئی رابطہ ہے آنکھوں کا. واہ واہ. ضرور دل سے کوئی رابطہ ہے آنکھوں کا. اسی لیے تو لہو چشم تر کا حصہ ہے. ضرور دل سے کوئی رابطہ ہے آنکھوں کا. اسی لیے تو لہو چشم تر کا حصہ ہے. اور یہ تیرا تاج نہیں ہے ہماری پگڑی ہے. یہ تیرا تاج نہیں ہے ہماری پگڑی ہے. یہ سر کے ساتھ ہی اترے گی سر کا حصہ ہے. یہ تیرا تاج نہیں ہے. بھائی زندہ باد. واہ. ضرور دل سے کوئی رابطہ ہے آنکھوں کا. اسی لیے تو لہو چشم تر کا حصہ ہے. یہ تیرا تاج نہیں ہے ہماری پگڑی ہے. یہ سر کے ساتھ ہی اترے گی سر کا حصہ ہے. نہ جانے شاد تیری کب سمجھ میں آئے گا. واہ واہ. نہ جانے شاد تیری کب سمجھ میں آئے گا کہ اب ضمیر فروشی ہنر کا حصہ ہے. نہ جانے شاد تیری کب سمجھ میں آئے گا کہ اب ضمیر فروشی ہنر کا حصہ. بھائی زندہ باد. کیا کہنے ہیں کہ اب ضمیر فروشی ہنر کا حصہ ہے. کتنی سچی بات ہے. اس عہد کا جو سب سے بڑا المیہ ہے وہ یہی ہے جسے غزل بنا دیا جناب خوشبیر سنگھ شاد نے. اور اب آئیے روداد میرے غم کی تا حشر پڑھی جائے. روداد میرے غم کی تا حشر پڑھی جائے. شیشے کی کہانی ہے پتھر پہ لکھی جائے. پھر دیکھنا محفل میں سناٹا نہیں ہوگا. جو بات حقیقت ہے وہ بات کہی جائے. شاعری اور غزل پورے عہد کی سچائیوں کو دو مصروں میں بیان کر دینے کا نام ہے. شاعر لمحے کو اس طرح سے قید کر لیتا ہے کہ اس میں صدیاں دکھائی پڑتی ہیں. اسی لیے یہ کہا جاتا ہے کہ ہماری جو اردو کی شاعری ہے اس میں تہذیب کی لذت بھی ہے اور تمدن کا ذائقہ بھی ہے. آئیے ایسی علمی معیاری شاعری کے لیے پروفیسر شہپر رسول سے درخواست کی جائے. جامعہ ملیہ کے پروفیسر اینڈ ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ پروفیسر شہپر رسول صاحب مائک پر. بے مسا اجازت ہے میں پہلے چند متفرق اشعار پیش کر رہا ہوں. اس کے بعد غزل پڑھا ہوں. ملاحظہ کیجئے کہ ایک آنسو اجنبیت کا ندی بنتا گیا. واہ واہ. ایک آنسو اجنبیت کا ندی بنتا گیا. ایک لمحہ تھا تکلف کا صدی بنتا گیا. واہ 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 واہ. ایک آنسو اجنبیت کا ندی بنتا گیا. ایک لمحہ تھا تکلف کا صدی بنتا گیا. بہت شکریہ. اور ایک مطلب ایک شعر اور ملاحظہ کیجئے کہ بد دعا اس نے مجھے دی تھی دعا دی میں نے. بد دعا اس نے مجھے دی تھی دعا دی میں نے. اس نے دیوار اٹھائی تھی گرا دی. واہ 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 واہ. بد دعا اس نے مجھے دی تھی دعا دی میں نے. اس نے دیوار اٹھائی تھی گرا دی میں نے. اور شعر ملاحظہ کیجئے کہ اس نے سیلاب کی تصویر بنا بھیجی تھی. اس نے سیلاب کی تصویر بنا بھیجی تھی. اسی کاغذ سے مگر ناؤ بنا دی میں نے. واہ 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 واہ. اس نے سیلاب کی تصویر بنا بھیجی تھی. اسی کاغذ سے مگر ناؤ بنا دی میں نے. بہت شکریہ. یہ ایک مطلع ہے. یہ بھی ملاحظہ کر لیجئے کہ اپنے ہی سر کے لیے سنگ بکف ہوں میں بھی. اپنے ہی سر کے لیے سنگ بکف ہوں میں بھی.
آج سے اے میری جان تیری طرف ہوں میں بھی، واہ اپنے ہی سر کے لیے سنگ بکف ہوں میں بھی، آج سے اے میری جان تیری طرف ہوں میں بھی۔ ایک مطلب اور ہے کہ زباں کا زاویہ لفظوں کی خو سمجھتا ہے، زباں کا زاویہ لفظوں کی خو سمجھتا ہے، میں اس کو آپ پکاروں وہ تو سمجھتا ہے۔ کیا کہنے، واہ 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 زباں کا واہ زاویہ لفظوں کی خو سمجھتا ہے، واہ، میں اس کو آپ پکاروں وہ تو سمجھتا ہے۔ اور ایک مطلع اور ایک شعر اور ملاحظہ کیجئے کہ نہ آنکھ اٹھی کسی لفظ بے ضرر کی طرف، نہ آنکھ اٹھی کسی لفظ بے ضرر کی طرف، نہ سنگ آئے کبھی شاخ بے ثمر کی طرف۔ اور یہ شعر خاص طور ملاحظہ کیجئے، عطا اور یہ جو لوگ ہندوستان سے یہاں آئے ہوئے خاص طور سے ان کی نظر ہے کہ مجھے بھی لمحہ ہجرت نے کر دیا تقسیم، واہ واہ واہ، مجھے بھی لمحہ ہجرت نے کر دیا تقسیم، نگاہ گھر کی طرف ہے قدم سفر کی طرف، بھائی مجھے بھی بہت لمحہ ہجرت نے کر دیا تقسیم، نگاہ گھر کی طرف ہے قدم سفر کی طرف۔ ایک مطلع اور ہے ذرا الگ سے مزاج کا ہے، یہی ملاحظہ کر لیجئے کہ ارے سے او سے ابے سے جناب ہو گئے کیا، ارے سے او سے ابے سے جناب ہو گئے کیا، ابھی تو اچھے بھلے تھے خراب ہو گئے کیا، اچھا، ارے سے او سے ابے سے جناب ہو گئے کیا، ابھی تو اچھے بھلے تھے خراب ہو گئے کیا۔ ایک یہ شعر ہے کہ شہر میں قیس چلا آیا تھا کس مطلب سے، واہ واہ واہ، شہر میں قیس چلا آیا تھا کس مطلب سے، دشت نے اس سے مگر بات نہیں کی تب سے، واہ واہ، شہر میں قیس چلا آیا تھا کس مطلب سے، دشت نے اس سے مگر بات نہیں کی تب سے، اور دور تک دھند دھواں ہے سب کچھ، واہ دور تک دھند دھواں ہے سب کچھ، وہ جو سب کچھ تھا کہاں ہے سب کچھ، واہ، وہ جو سب کچھ تھا کہاں ہے سب کچھ، اور ایک جہاں بس یہ جہاں، بس یہ جہاں، ایک جہاں بس یہ جہاں، بس یہ جہاں، واقعی کیا یہ جہاں ہے سب کچھ، واہ واہ واہ، ایک جہاں بس یہ جہاں، بس یہ جہاں، واقعی کیا یہ جہاں ہے سب کچھ۔ اب میں ایک غزل پیش کیے دے رہا ہوں۔ عطا ملاحظہ کیجئے، سہل ممتنع کی غزل ہے کہ چپ گزر جاتا ہوں حیران بھی ہو جاتا ہوں، چپ گزر جاتا ہوں حیران بھی ہو جاتا ہوں، اور کسی دن تو پریشان بھی ہو جاتا ہوں، واہ 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 واہ، چپ گزر جاتا ہوں حیران بھی ہو جاتا ہوں، اور کسی دن تو پریشان بھی ہو جاتا ہوں۔ یہ شعر ملاحظہ کیجئے کہ سیدھا رستہ ہوں مگر مجھ سے گزرنا مشکل، واہ واہ واہ، سیدھا رستہ ہوں مگر مجھ سے گزرنا مشکل، گمراہوں کے لیے آسان بھی ہو جاتا ہوں، واہ واہ، سیدھا رستہ ہوں مگر مجھ سے گزرنا مشکل، سیدھا رستہ ہوں مگر مجھ سے گزرنا مشکل، گمراہوں کے لیے آسان بھی ہو جاتا ہوں، اور فائدہ مجھ کو شرافت کا بھی مل جاتا ہے، فائدہ مجھ کو شرافت کا بھی مل جاتا ہے، پر کبھی باعث نقصان بھی ہو جاتا ہوں، واہ واہ، فائدہ مجھ کو شرافت کا بھی مل جاتا ہے، پر کبھی باعث نقصان بھی ہو جاتا ہوں، رونقیں شہر بسا لیتی ہیں اپنا مجھ میں، رونقیں شہر بسا لیتی ہیں اپنا مجھ میں،
آن کی آن میں سنسان بھی ہو جاتا ہوں، واہ واہ واہ، آن کی آن میں رونقیں شہر بسا لیتی ہیں مجھ میں اپنا، آن کی آن میں سنسان بھی ہو جاتا ہوں۔ اور شعر ملاحظہ کیجئے کہ اپنے ہی ذکر کو سنتا ہوں حریفوں کی طرح، واہ، اپنے ہی ذکر کو سنتا ہوں حریفوں کی طرح، اپنے ہی نام سے انجان بھی ہو جاتا ہوں، واہ، اپنے ہی نام سے انجان بھی ہو جاتا ہوں، چپ گزر جاتا ہوں، حیران بھی ہو جاتا ہوں، اور کسی دن تو پریشان بھی ہو جاتا ہوں۔ بہت شکریہ آپ کا۔ بہت اچھے، کیا کہنے، واہ 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 واہ۔ مشاعرہ زینہ بزینہ اپنی بلندی کی طرف آگے بڑھ رہا ہے، اور واقعی ایک تاریخی مشاعرہ ثابت ہوگا۔ آپ لوگ شکیل صاحب کے احسان مند ہوں گے، اور محترم ماجد میمن صاحب، شمیم جیراج پوری صاحب کی آمد کے شکر گزار بنتے رہیں گے آپ۔ اب آئیے، چاند جب آسمان سے نکلا، چاند جب آسمان سے نکلا، میں بھی اپنے مکان سے نکلا، جانے کن مرحلوں سے گزرا ہے ایک چاول جو دھان سے نکلا۔ دھان سے ایک چاول جو نکلتا ہے کتنے مراحل طے کرنے ہوتے ہیں، اسی طرح غزل کے ایک شعر کی تخلیق سے پہلے کیا مرحلے سے گزرنا پڑتا ہے۔ خیال آتا ہے، جذبہ بنتا ہے، تصور ہوتا ہے، تخیل آتا ہے، اس کے بعد لفظیات کا انتخاب ہوتا ہے، پھر مصرع بنتا ہے، شعر بنتا ہے، تب جا کر کے آپ کے حضور، آپ کی عدالت میں شاعر پیش کرتا ہے۔ کتنے مراحل سے اسے گزرنا پڑتا ہے، اور اس کے لیے بڑے علم کی ضرورت ہوتی ہے۔ میں اس صاحب علم شاعر کو آواز دے رہا ہوں جو تنقید ہو یا تحقیق ہو، غزل ہو یا نظم ہو، ہر جگہ اپنی شخصیت کا ایک پرچم کو بلند کیے ہوئے ہے۔ میں جناب شین کاف نظام سے ادب سے گزارش کر رہا ہوں کہ وہ تشریف لائیں۔ اجازت جناب صدر سے، محترم حضرات، میں اپنے شعر سنانے سے پہلے دو باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ جی، پہلی بات تو یہ کہ میری یہ دعا ہے کہ دنیا کے ہر شہر میں، کیونکہ داغ نے کہا تھا کہ اردو ہے جس کا نام ہم ہی جانتے ہیں داغ، انہوں نے تو کہا تھا ہندوستان میں دھوم ہماری زبان کی ہے، لیکن اب تو یہ سارے جہاں میں دھوم ہماری زبان کی ہے۔ بے شک۔ تو اور اس لیے چاہتا ہوں کہ ہر شہر میں ایک شکیل پیدا ہو جائے۔ واہ واہ، دعا ہی کر سکتا ہے آدمی۔ دوسری بات میں یہ گزارش کر رہا کہ ہماری زندگی میں، بلکہ انسانی زندگی میں، صرف دو چیزیں تالی نہیں ہیں، اگر اسے غور کریں، میں سن بھی لیتا ہوں، تو دو کل بہت پریشان کرتے ہیں۔ ایک کل وہ ہوتا ہے جس میں ہم تھے نہیں، ایک کل وہ ہوگا جس میں ہم ہوں گے نہیں، لیکن ہمیں یہی دو کل پریشان کرتے ہیں۔ سپن نہیں ہوں گے اس لیے نہیں کہ اس میں تو ہم ہوں گے نہیں، تو لیکن پریشان ابھی سے اس کو لے کر کے ہیں، جبکہ ایک ماضی ایک مستقبل دونوں سے۔ سپنے کی بدقسمتی یہ ہے کہ اس کے پاس سچ ہے، بلکہ میں یہ کہوں کہ اس کی خوش قسمتی ہے سپنے کی کہ اس کے پاس سچ ہے، اور سچ کی بدنصیبی یہ ہے کہ اس کے پاس کوئی سپنا نہیں۔ یہ صرف سپنا ہی ہے کہ جو اس بات پہ فخر کر سکتا کہ اس کے پاس سچ ہے۔ اس سارے پس منظر کو دیکھتے ہوئے ایک بہت چھوٹی سی نظم، صرف 3 مصرے ہیں، اگر آپ تک پہنچ جائے تو وسیم بھائی دیکھیں، ملاحظہ کریں، صرف 3 ہی مصرے ہیں، یہ پہلے عرض کر دوں۔ اور یہ سارا جو پنڈت آننا ملا کی یاد میں، اس سے پہلے شہریار صاحب، فراق صاحب، عرفان صاحب، ان سب کا، اور ان سب کا پیغام بھی شاید اس میں ہو۔ بھی میں انٹرویو دیکھ رہا تھا تب بھی یہ بات تھی، ملاحظہ کریں انور صاحب، دیکھیں صرف 3 مصرے ہیں۔ اب آپ ملاحظہ کر لیجئے کہ حرف ایک تم بھی ہو، حرف ایک تم بھی ہو، ایک حرف میں بھی ہوں، حرف ایک تم بھی ہو، ایک حرف میں بھی ہوں، لفظ کیوں نہ بن جائیں۔ واہ 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 واہ۔
حرف ایک تم بھی ہو، ایک حرف میں بھی ہوں، لفظ کیوں نہ بن جائیں۔ ایک شعر سنیں اور اس کے بعد ایک رباعی عرض کرنا چاہوں گا۔ شعر سنیں کہ خاموش تم تھے، خاموش تم تھے اور میرے ہونٹ بھی تھے بند۔ واہ واہ خاموش تم تھے اور میرے ہونٹ بھی تھے بند، پھر اتنی دیر کون تھا جو بولتا رہا۔ واہ واہ واہ، خاموش تم تھے، خاموش تم تھے اور میرے ہونٹ بھی تھے بند، پھر اتنی دیر کون تھا جو بولتا رہا۔ اب ایک رباعی پنڈت آنند ملا کی یاد میں، اور یہ سارا جو پس منظر میں نے پہلے آپ کی سما خراشی کی معافی کے ساتھ اس کو دھیان میں رکھتے ہوئے ملاحظہ کر لیں کہ ایسے لوگ کہاں رہے۔ ماضی کی ہر ایک چوٹ ابھر آئی ہے، ماضی کی ہر ایک چوٹ ابھر آئی ہے، یہ درد میری جان کا تمنائی ہے۔ کیا کہنے ہیں۔ ماضی کی ہر ایک چوٹ ابھر آئی ہے، یہ درد میری جان کا تمنائی ہے، آ جاؤ کسی طرح کی تا حد نظر، تنہائی ہے تنہائی ہے تنہائی ہے۔ واہ، ماضی کی ہر ایک چوٹ ابھر آئی ہے، یہ درد میری جان کا تمنائی ہے، آ جاؤ کسی طرح کی تا حد نظر، تنہائی ہے تنہائی ہے تنہائی ہے۔ ایک رباعی اور ملاحظہ کر لیں کہ وہ سوز وہ جذبات کہاں سے لاؤں، مشترکہ تہذیب۔ وہ سوز وہ جذبات کہاں سے لاؤں، گم گشتہ کرامات کہاں سے لاؤں۔ اب رات کا سمبل دیکھیں کہ وہ سوز وہ جذبات کہاں سے لاؤں، گم گشتہ کرامات کہاں سے لاؤں، اے رات کے بڑھتے ہوئے تیرا سایو، اے رات کے بڑھتے ہوئے تیرا سایو، گزرے ہوئے لمحات کہاں سے لاؤں، بہت اچھے، کیا کہنے ہیں، واہ 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 واہ۔ اے رات کے بڑھتے ہوئے تیرا سایو، گزرے ہوئے لمحات کہاں سے لاؤں۔ اور ایک مطلب ملاحظہ کریں کہ اب کوئی دوست نیا کیا کرنا، مطلب ملاحظہ کریں اب کوئی دوست نیا کیا کرنا، بھر گیا زخم ہرا کیا کرنا۔ اب کوئی دوست نیا کیا کرنا، بھر گیا زخم ہرا کیا کرنا، بیتی باتوں کا گلہ کیا کرنا، بیتی باتوں کا گلہ کیا کرنا، یوں ہوا یوں نہ ہوا کیا کرنا، بیتی باتوں کا گلہ کیا کرنا، یوں ہوا یوں نہ ہوا کیا کرنا۔ اور یہ شعر سنیں کہ جس کو منہ تک کا کہا یاد نہیں، جس کو منہ تک کا کہا یاد نہیں، اس کے ہاتھوں کا لکھا کیا کرنا۔ جس کو منہ تک کا کہا یاد نہیں، جس کو منہ تک کا کہا یاد نہیں، یہ تو اللہ غارت کرے لارڈ میکالے صاحب کی پالیسی کو کہ جس نے لکھنے پہ زیادہ زور دیا، ہم تو آج بھی قبول ہے بھئی چلتے ہیں۔ جس کو منہ تک کا کہا یاد نہیں، جس کو منہ تک کا کہا یاد نہیں، اس کے ہاتھوں کا لکھا کیا کرنا، اب کوئی دوست نیا کیا کرنا۔ اور غزل کا مطلب ملاحظہ کریں کہ میرے الفاظ میں اثر رکھ دے، ہر شاعر یہی چاہتا ہے، میں بھی، میرے الفاظ میں اثر رکھ دے، سیپیاں ہیں تو پھر گوہر رکھ دے، میرے الفاظ میں اثر رکھ دے، سیپیاں ہیں تو پھر گوہر رکھ دے۔ آپ کا یہ شہر اور ملک تو بہت شاندار ہے، لیکن ہمارے یہاں پیڑ کی کٹائی بہت ہونے لگی ہے، شجر نہیں چاہیے ہمیں۔ شعر سنیں کہ چند لمحے کوئی تو سستا لے، چند لمحے کوئی تو سستا لے، راہ میں ایک دو شجر رکھ دے۔ شعر سنیں
کہ گر شجر میں ثمر نہیں ممکن، گر شجر میں ثمر نہیں ممکن، اس میں سایہ ہی شاخ بھر رکھ دے۔ گر شجر میں ثمر نہیں ممکن، اس میں سایہ ہی شاخ بھر رکھ دے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ غزل تو اشارے کاٹے، ملاحظہ کریں کہ کل کے اخبار میں، ملاحظہ کریں کہ کل کے اخبار میں تو جھوٹی ہی، کل کے اخبار میں تو جھوٹی ہی، ایک تو اچھی سی خبر رکھ دے۔ کل کے اخبار میں تو جھوٹی ہی، ایک تو اچھی سی خبر رکھ دے۔ اور یہ شعر بھی ملاحظہ کر لیں کہ تو اکیلا ہے، بند ہے کمرہ، ملاحظہ کریں کہ تو اکیلا ہے، بند ہے کمرہ، اب تو چہرہ اتار کر رکھ دے۔ بہت اچھے، واہ 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 واہ۔ تو اکیلا ہے، بند ہے کمرہ، جی کرم، تو اکیلا ہے، کرم، تو اکیلا ہے، بند ہے کمرہ، تو اکیلا ہے، بند ہے کمرہ، اب تو چہرہ اتار کر رکھ دے۔ ایک نظم اور برداشت کر لیں، بہت چھوٹی سی نظم ہے، ملاحظہ کریں، ذرا دوسرا موڈ بھی آپ دیکھ لیں۔ اور اس نظم کا عنوان ہے چاند جیسا پیار۔ سامنے کا مشاہدہ ہے، آبزرویشن، میں نے خیال نظمیں پڑھی کم نہیں، یا شاید نہیں گئی، تو میں نے سوچا کہ ایک نظم اگر آپ ملاحظہ کر لیں، بہت چھوٹی سی نظم ہے، تسلی سے سن لیجئے۔ کرم آپ بتا، شمیم صاحب تشریف رکھتے ہیں، جناب صدر کی اجازت سے ایک نظم ملاحظہ کر دیکھ لیجئے۔ جانے کتنے لمحے بیتے، جانے کتنے سال ہوئے ہیں تم سے بچھڑے، جانے کتنے لمحے بیتے، جانے کتنے سال ہوئے ہیں تم سے بچھڑے، جانے کیا کیا سوچا میں نے، کھویا میں نے، پایا میں نے، جانے کتنے لمحے بیتے، جانے کتنے سال ہوئے ہیں تم سے بچھڑے، جانے کیا کیا کھویا میں نے، پایا میں نے، جانے کتنے سمجھوتوں کے داغ لگے ہیں روح پہ میری، جانے کتنے سمجھوتوں کے داغ لگے ہیں روح پہ میری، زخموں کے جنگل پر لیکن آج ابھی تک ہریالی ہے، زخموں کے جنگل پر لیکن آج ابھی تک ہریالی۔ اور یہاں سے گریز دیکھیں کہ تم نے ٹھیک کہا تھا اس دن، زخموں کے جنگل پر لیکن آج ابھی تک ہریالی ہے، تم نے ٹھیک کہا تھا اس دن، پیار چاند سا ہی ہوتا ہے، تم نے ٹھیک کہا تھا اس دن، پیار چاند سا ہی ہوتا ہے، اور نہیں بڑھنے پاتا تو دھیرے دھیرے خود ہی گھٹنے لگ جاتا ہے، تم نے ٹھیک کہا تھا اس دن۔ بھائی بہت اچھے، کیا کہنے ہیں، واہ 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 واہ۔ میں تو آپ کو بلانے کے لیے آیا تھا، میں تو وہاں چلا ہی گیا تھا، تو یہ ذرا سا برا ہوگا۔ میں آیا تو ان کو دو شعر سن لیجئے، بیکار بحث کیوں کروں، آپ کا وقت ضائع کروں۔ ہاں، جب سات نخروں کے بعد بھی اگر پڑھنا ہے تو نخرے کس بات کی، مطلب ملاحظہ کر لیں بھائی، معاف کیجیے گا۔ اب صاحب ایک ہی ہو سکتی ہے نا، چلیے پہلی آپ کی پسند، چلیے جو ٹھیک، مطلب ملاحظہ کریں، 3 شعر چھوٹے چھوٹ جاؤں گا، ملاحظہ کریں۔ جناب صدر معافی چاہتا ہوں گستاخی۔ جانے کیسی پسند رکھتا ہے، جانے کیسی پسند رکھتا ہے، اپنی پلکیں، یا پھوٹ کریں سن رہے ہیں، جانے کیسی پسند رکھتا ہے،
اپنی پلکیں وہ بند رکھتا ہے، اپنی پلکیں وہ بند رکھتا ہے، مارا جائے گا دیکھنا ایک دن، مارا جائے گا دیکھنا ایک